मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया कायनात को बनाया और यहाँ पर इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल और ज़वाबित और क़वानीन इरशाद फरमाए। दुनिया का दस्तूर भी यही है, कोई इदारा हो, कोई जमात हो, कोई घर हो, वहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारने के रहने के कुछ उसूल हुआ करते हैं। बग़ैर उसूल और बग़ैर क़वानीन के सिर्फ़ जंगल हुआ करते हैं जहाँ ताकतवर की हुक्मरानी होती है। हर ताकतवर हर कमज़ोर पर हावी होता है और इंसानों की बस्ती में, इंसानों की दुनिया में अल्लाह ने क़वानीन बना दिए किस तौर तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारनी है। फिर अल्लाह के अहकामात दो तरह के हैं, एक वो जिनका अल्लाह ने हुक्म फरमाया करने वाले काम, एक वो जिनसे मना फरमाया। जो करने वाले काम हैं उन्हें मामूरात कहा जाता है। मामूरात या अवामिर, अमर की जमा है, यानी करने वाले काम। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, भलाई के काम करो, लोगों की खिदमत करो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, बच्चों पर शफ़क़त करो। करने वाले काम, मस्बत काम, ये कर लो, इनको अवामिर या मामूरात कहा जाता है। और चंद चीज़ों से अल्लाह ने मना फरमाया, ये ना करो, कुफ्र ना करो, शिरक ना करो, गीबत ना करो, बिदत के करीब ना जाओ, सूद ना खाओ, शराब ना पियो। जितने भी बुरे काम हैं इनसे बचने का हुक्म फरमाया और इस बचने का नाम तक़वा है। और इन अहकामात को मनहियात या नवाही कहा जाता है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया, जिनसे रुक जाने से अल्लाह ने मना फरमाया, उससे बंदा जब रुक जाता है उसका नाम तक़वा बन जाता है, तो ये बंदा मुत्तकी हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो करने वाले काम इरशाद फरमाए उनमें सबसे पहले जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की कि नेकी ये नहीं है कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ, बल्कि नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, यौम आखिरत पर ईमान लाओ, फ़रिश्तों पर ईमान लाओ, साबका आसमानी किताबों पर ईमान लाओ, इस किताब पर ईमान लाओ जिसका आपको मुकल्लफ बनाया गया, कुरान मजीद, इस पर ईमान लाओ। फिर उसके बाद माल खर्च करने की तरगीब दी गई। फिर ये कहा गया कि नमाज कायम करो। सबसे पहला करने का काम ईमान लाने के बाद नमाज कायम करो। अब इस नमाज कायम करने के लिए भी कुछ उसूल और ज़वाबित और शराइत हैं। जैसा कि मैंने पिछले जुमे अर्ज़ किया था कि नमाज पढ़ने से पहले भी आपने नमाज शुरू नहीं की है, पढ़ने से पहले पहले कुछ फ़राइज़ हैं। उनमें से पहला फ़र्ज़ कपड़ों का पाक होना। आपके कपड़े पाक होने चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए। पाक होने की बात आई है तो यहाँ पर एक मसला भी अर्ज़ कर दूँ। अगर घर की टैंकी में चूहा या बिल्ली गिरकर मर गई है या चूहा फूल कर फट गया है, बाद में पता चला कि चूहा गिरकर मरा हुआ है, बिल्ली गिरकर मरी हुई है या फूल कर फट गया है, पता ही नहीं है कि कब गिरा था, तो हम कितने दिनों की नमाज़ों को लौटाएं, दोबारा पढ़ें, कितने दिनों की नमाज़ों को कज़ा करें। और जो कपड़े धोए हैं, जो बर्तन धोए, जो खाना बनाया, खाना खाया, उसका क्या हुक्म है, उसका क्या कफ़ारा है। अगर चूहा या बिल्ली गिरकर मर गई, पता नहीं है, तो जैसे ही जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन के पिछले एक दिन और एक रात की नमाज क़ज़ा करना आप पर ज़रूरी है। और जो कपड़े धोए हैं उन कपड़ों को दोबारा धोना ज़रूरी है। जो खाना बनाया, खा लिया तो उसका कोई कफ़ारा नहीं है क्योंकि पता नहीं था। जो बचा हुआ है उसका ज़ाय करना ज़रूरी है। ये तो उस सूरत में है जब चूहा या बिल्ली गिरकर मर गए हैं, फूले या फटे नहीं हैं, एक दिन और एक रात की नमाज क़ज़ा करना ज़रूरी है।
جو برتن اور کپڑے دھوئے ہیں ان کا دوبارہ دھونا ضروری ہے، اور اگر پھول یا پھٹ گئے ہوں تو پھر 3 دن کی نمازیں قضا کرنا ضروری ہے، پچھلے 3 دنوں کی نمازیں قضا کریں، کپڑے دوبارہ دھوئیں، برتن دوبارہ دھوئیں۔ بہرحال کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کی شرائط ہے۔ اگر کپڑے تو پاک صاف ہیں لیکن جسم نہ پاک ہے تو نماز نہیں ہوگی، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جا رہے ہیں، راستے میں 2 قبروں کے پاس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ساتھ عذاب کی وجہ بھی ارشاد فرما دی، فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، شاید تم یہ سمجھو کہ کوئی بہت بڑے گناہ کیے ہوں گے اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چغل خوری چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ چغل خوری یہ ہے کہ ایک کی بات سن کر اس کو بتانا، اس کی بات سن کر اس کو بتانا، اس کی بات سن کر اس کو بتانا۔ جو آپ کو کوئی بات بتا رہا ہو کسی کی فلاں ایسا، فلاں کی بات ایسی، سمجھو کہ یہ آپ کی بات بھی نہیں رکھے گا، یا آپ کی بات بھی کسی دوسرے کو جا کے بتائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے بکریوں کے باڑے میں، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیشاب کسی جانور کا ہو، کسی انسان کا ہو، حلال جانور کا ہو، حرام جانور کا ہو، ناپاک اور حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو ہم جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں نا ان کا پیشاب بھی حلال اور پاک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں مذکور ہے، قبیلہ عرینیین کے لوگ آئے، منافقین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور بظاہر مسلمان ہو گئے، اندر سے کافر باہر سے مسلمان، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ انہیں بیماری ہو گئی، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جا کر بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں، وہاں جا کر ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب جسموں پر ملو۔ انہوں نے جا کر پیشاب بھی پی لیا اور دودھ بھی پی لیا، اور جب یہ ٹھیک ہوئے تو بیت المال کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا کر بھگا کر لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے ایک لشکر، ایک جماعت بھیجی جو انہیں پکڑ کر ان کا جس طرح قتل کیا تھا اور بیت المال کے چرواہوں کا مسلح کیا تھا، ان کے اعضاء کو کاٹا تھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا کرو۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ مسلح آپ کی شریعت میں حرام ہے۔ مسلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعضاء کو کاٹ دینا، جسم کے الگ الگ حصے کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اگر دشمن بھی ہے تو اس کے اعضاء کو کاٹنا نہیں ہے۔ اس روایت کو یہ تو ان کے ساتھ خاص تھا، اور یہ بھی لکھا ہوا کہ وہ منافقین تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہو اور حلال ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا، عمومی جملے ارشاد فرمائے استنزہوا عن البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ناپاکی اگر جسم پر لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے وقت کا ہونا۔ نماز کا وقت نہیں ہوا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ جب تک نماز کا وقت نہیں ہوتا آپ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں قضا کر سکتے ہیں، صبح کی نماز قضا ہو گئی تو عشاء کے وقت میں اس قضا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت والی جو نماز ہے وہ اسی وقت میں ادا کی جائے گی۔
اس کے علاوہ آپ ادا نہیں کر سکتے. قضا ہو سکتی ہے، ادا نہیں کر سکتے. ہاں یہی دین اور اسلام ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو اسی طرح کر لو. مثلا روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن عید والے دن روزہ رکھنے سے اللہ نے منع فرمایا، تو عید والے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو گناہ گار ہوگا. لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبیعال. فرمایا عید والے دن روزے نہ رکھا کرو، یہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے مہمانی کے دن ہے. عید والے دن روزہ نہیں. روزہ عبادت تو ہے، لیکن عبادت تب ہے جب جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں عبادت کرنی ہے. اسی طرح نماز کو وقت مقررہ میں پڑھنا فرض ہے، لیکن حج کے ایام میں جب حاجی جاتا ہے عرفات میں، اگر یہاں پر کوئی حاجی موجود ہے انہیں پتہ ہوگا اس بات کا کہ عرفات میں جب وہ پہنچتا ہے تو ظہر عصر اکٹھی کر کے پڑھتا ہے، پھر جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھتا. مغرب کی نماز اذان ادھر سنتا ہے اور پھر حکم اذان سن کے تم نے چل پڑنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے چل پڑو، اذان سننی ہے مغرب کی، پھر یہاں سے چلنا ہے مزدلفہ. مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھنا ہے، مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے. تو جہاں اللہ نے فرمایا کر لو، یہی تو اسلام اور دین ہے، یہی تو حکم کی پابندی ہے. نمازوں کو وہاں ایک ساتھ پڑھنا ہے، قضا کر کے اللہ پڑھ رہے ہیں. اور جہاں حکم ہوا کہ وقت مقررہ میں پڑھنا ہے تو وہاں وقت مقررہ میں پڑھنا ہے. تو نماز کو وقت مقررہ میں پڑھنا فرض ہے. اس کے بعد نماز کا تعین کرنا، یہ متعین کرنا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. نیت، اس کو نیت کا نام دیتے ہیں. آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ واجب پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں یہ متعین کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ ایسے شروع ہو جاتے ہیں، عصر ہے، مغرب ہے، یا عصر کی نماز پہ آپ نیت کر لیتے ہیں ظہر کی نماز پہ نیت کر لیتے ہیں عصر کی، نماز نہیں ہوتی. متعین کرنا ضروری ہے، اس کا نام نیت ہے. اور اس کے بعد قبلہ روح ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ میں پچھلے جمعے عرض کیا تھا، قبلہ روح ہونا بھی ضروری ہے. یہ تو باہر کے فرائض تھے نماز سے پہلے. اس کے بعد نماز کے اندر کے کچھ فرائض اور ارکان ہیں جو شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں داخل ہونا، نماز شروع کرنا تکبیر تحریمہ سے. اور تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریم ہے. اگر کوئی یوں کہتا ہے اللہ اکبر ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ الکبیر، کہتے ہیں اللہ الرحمن، اللہ الرحیم. یہ بھی تو اللہ کی صفات ہیں. اللہ بہت بڑے رحیم ہیں، اللہ بہت بڑے کریم ہیں، اللہ کریم. تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اس تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنی ہے. تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریم کا مطلب پہلے جو چیزیں آپ پر حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئی ہیں. پہلے ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا، پہلے سلام کرنا حلال تھا، پہلے بات کرنا حلال تھا، پہلے مسکرانا حلال تھا. اب جب آپ نے کہہ دیا نا اللہ اکبر، جیسے ساری کائنات اور دنیا کو آپ نے پیچھے کر دیا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ شروع ہو گئی، نماز آپ کی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں. اگر امام نے تھوڑی سی لمبی تکبیر کہہ دی اللہ اکبر، بسا اوقات امام ایسے لمبی تکبیر بھی تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر. اب مقتدی نے کہہ دیا اللہ اکبر، اس نے تو امام سے پہلے کہہ دیا نا، ابھی تو امام اللہ اکبر لمبا کر رہا تھا، اس نے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، تو اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی. امام کے ساتھ اس کی اقتداء درست نہیں ہوئی. جب امام کی تکبیر ختم ہو تو مقتدی کو تکبیر شروع کرنی چاہیے اللہ اکبر. ایسا نہ ہو کہ امام کی تکبیر ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ کی مکمل ہو گئی، آپ امام سے آگے نکل گئے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ. یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نماز کو تکبیر تحریمہ سے شروع کیا کرو اور اپنی نماز کا اختتام سلام پر کیا کرو۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ سلام کی حیثیت کیا ہے آگے جا کر۔ سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، کھڑا ہونا بھی فرض ہے۔ فرض نمازوں کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، سنت نمازوں کے لیے کھڑا ہونا سنت ہے، نفل نمازوں کے لیے کھڑا ہونا نفل ہے۔ بیٹھ بھی سکتے ہو، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھ لی تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر پڑھیں گے پورا ثواب ملے گا، اگر نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ تو قیام فرض ہے، فرائض میں قیام فرض ہے۔ بلا وجہ تھکاوٹ کی وجہ سے اگر کوئی فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو قیام فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے قرات، قرات کرنا فرض ہے۔ قرات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اکبر نماز میں کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد قرات فرماتے ہیں، کیا یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد آپ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ قرات سے پہلے تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرات الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور الحمدللہ کو قرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، جو قرآن کی تلاوت کرے اسے قرات کرنا کہا جاتا ہے۔ تو قرات کرنا فرض ہے، اگر کوئی بندہ قرات نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک اور قرات کے حوالے سے مسئلہ سمجھ لیں۔ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کر ہونٹ نہیں ہلاتے، چپ کر کے کھڑے ہیں، مطلب چپ تو نہیں کہ آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، ہونٹ آپ کے بند ہیں، ہونٹ نہیں ہلا رہے۔ پڑھنے کی تعریف یہ ہے النظم والمعنی جمیعاً، الفاظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ اگر آپ الفاظ نہیں بناتے تو وہ قرات نہیں ہے۔ الفاظ بنتے ہیں ہونٹ ہلانے سے، ہونٹ نہیں ہلاتے تو الفاظ نہیں بنتے، الفاظ نہیں بنتے تو قرات نہیں ہوتی، قرات نہیں ہوتی تو نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ چپ کر کے کھڑے ہیں، ہونٹ بند کر کے، الفاظ نہیں بنا رہے تو نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلا کر آہستہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ خود سنو، اتنی آہستہ آواز ہو۔ سرن کا مطلب یہ ہے کہ سری نماز خود آپ اپنی قرات کی آواز سنو، الفاظ بناؤ، ہونٹ ہلا کر پڑھو، یہ قرات ہے۔ قرات فرض ہے، اگر پڑھتا نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قیام قرات، اس کے بعد رکوع اور سجود یہ فرض ہیں۔ رکوع کرنا فرض ہے اور سجدہ کرنا فرض ہے۔ اگر سجدہ ایک چھوڑ دیا، رکوع چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ آئے ہیں اور امام رکوع سے اٹھ گیا ہے فوراً، آپ کو رکوع نہیں ملا ہے تو آپ کو وہ رکعت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ نماز کے فرائض میں سے پہلی رکعت کا رکوع آپ کا چلا گیا ہے، رکوع نہیں ملا تو آپ کی وہ رکعت رہ گئی، آپ وہ رکعت دوبارہ پڑھیں گے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح تعدیل ارکان بھی فرض ہے۔ جتنے بھی ارکان ہیں فرائض، ان کو باری باری اپنے اپنے وقت پر پڑھنا، مثلا دونوں سجدوں کو اپنی جگہ پر ادا کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سجدہ آپ نے کر لیا، بعد میں یاد آیا کہ وہ ایک سجدہ تو رہ گیا تھا، پھر آپ اس سجدے کو بعد میں کرتے ہیں تو ترتیب خراب ہونے کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اس لیے فرائض کو اپنی ترتیب سے قرات کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، قیام کرنے، یہ فرض ہیں۔ اور اس کے بعد ایک فرض ہے آخری قعدہ، آخری قعدہ تشہد فرض ہے۔ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہ فرض نہیں ادا کیا، 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گئے اور آپ نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو یہ نماز آپ کی نفل بن گئی، آپ دوبارہ وہ نماز پڑھیں گے۔ بہرحال یہ اندر کے فرائض تھے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر یہ فرائض آگے پیچھے ہو جائیں، آپ نے سجدہ نہیں کیا، اگلی رکعت میں یاد آیا کہ ایک رکعت کا سجدہ نہیں کیا، یا رکوع چھوڑ دیا تھا، ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے تھے، پھر یاد آیا کہ رکوع رہ گیا تھا،
پھر آپ پر سجدہ سہو ضروری ہے. سجدہ سہو سے پھر نماز ہو جائے گی. لیکن وہ نماز میں جو فرض رہ گیا تھا نا، رکوع یا سجدہ کوئی بھی فرض رہ گیا، وہ فرض آپ نے پورا کرنا ہے. اگر وہ فرض پورا کیے بغیر آپ نے بے شک سجدہ سہو بھی کر لیا، نماز نہیں ہوگی. فرض پورا کرنا ضروری ہے. تو اگر کوئی فرض رہ جائے تو نماز کو لوٹانا ضروری ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر فرض کو آپ نے آگے پیچھے کر لیا، تقدیم تاخیر، مقدم مؤخر کر لیا، تو پھر سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو پھر نماز واجب الاعادہ، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. واجبات چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے. سجدہ سہو کن وجوہات، کون سی وجوہ ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا